अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आपको बताएंगे साइफर केस जो कि एक अहम मोड़ पर है, और जब पीटीआई के तमाम वकील और तमाम रहनुमा ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज या कल में ये कंक्लूड हो जाएगा और उसके बाद फैसला महफूज होगा या फौरी तौर पर सुना दिया जाएगा, तो ऐसे में एक नई चाल चली गई है हुकूमत की तरफ से, और एफआईए प्रोसिक्यूटर ने आज एक नई दरख्वास्त, मुतफरक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। क्या वो डोनाल्ड लू को कोई वादा मुआफ गवाह टाइप चीज़ बनाना चाह रहे हैं, या महज इनका मकसद सिर्फ केस में थोड़ा और वक्त हासिल करना और इसको इल्तवा का शिकार करना है? इसके ऊपर आज डिटेल में बात हुई और इसके साथ ही कल तक के लिए समाअत भी मुलतवी कर दी गई। इस केस की हेयरिंग के हवाले से आपको डिटेल बताऊंगी। इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है जनाब, जिस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है, और वो ये कि किस अंदाज से जनरल बाजवा कुछ ख़ास एजेंडे पर कार फरमार थे, और उस वक्त इस बात का कहीं ना कहीं दबे अल्फाज में तो ज़रूर जिक्र होता था, लेकिन ज़ाहिर है सिटिंग जनरल के ऊपर बैठ के कोई खुलेआम उस तरह तनकीद तो नहीं कर पाता, लेकिन चीज़ें उस वक्त भी बाहर निकल रही थीं, कहीं ना कहीं बाज़गश्त थी, और अब उन चीज़ों की गवाहियाँ मिलना शुरू हो गई हैं। ये क्या मैं बात कर रही हूँ अभी डिटेल में आपको बताऊंगी। सदर रईसी, ईरान के सदर, जो कि आज जिनकी नमाज जनाजा अदा की गई है, और उनके हवाले से कुछ ख़ास मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी इस पूरे इवेंट की। और लास्टली बात करेंगे जनाब के बच्चे जो किर्गिज़स्तान में फंसे हुए थे वो वापस आए हैं। केपी ने एक स्पेशल जहाज़ भेजा, एक और जहाज़ भी भेजने का इरादा है उनका। पहले कुछ रुकावटें हुई, लेकिन अल्टीमेटली भेजने में कामयाब हो गए और फिर बच्चे खैरियत से वापस भी आ गए। लेकिन कुछ इस पे तनकीद भी हो रही है, किस वजह से, इसके ऊपर भी बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी साइफर केस का हाल आपको सुनाते हैं। साइफर केस में कल के रोज़ ही लग रहा था कि बिल्कुल तिया पांचा हो चुका है केस का, और आज अचानक से दोपहर के करीब ये खबर मिली कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें ये इजाज़त मांगी गई है अदालत से कि जो डोनाल्ड लू हैं उनका एक बयान एक सबूत के तौर पर पेश करना चाहती है एफआईए, और उसको उसमें रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर एक सबूत की तरह उसके ऊपर बात करना चाहती है। तो ये दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। खैर काफ़ी लेट कहीं जाकर एफआईए की दरख्वास्त के ऊपर बात होनी थी, क्योंकि साइफर केस की आगाज़ होता समाअत का तो फिर ये होता। काफ़ी ताख़ीर से ही सही, लेकिन समाअत का आगाज़ हुआ, और समाअत पर पता ये चला कि जो मेन इस केस को लीड कर रहे हैं एफआईए की तरफ से प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह, वो छुट्टी पर हैं। खबर यह आई कि उनकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है और वो अपने गांव गए और वहाँ से वापस नहीं आ सके। तो एक तो वो गैर हाज़िरी, दूसरा जो उनकी जगह पर प्रोसिक्यूटर मौजूद थे जुल्फ़िकार अब्बासी, उन्होंने ये दरख्वास्त में ज़िक्र किया कि जनाब हमने एक मुतफरक दरख्वास्त भी दायर की है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अदालत के जज साहिबान की तरफ से भी और सलमान सफदर साहब की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। सलमान सफदर साहब ने तो सीधा सीधा क्या कहा कि अनबिलीवेबल, ये तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त बात है कि इस टाइम पर आप ये एक नई दरख्वास्त लेकर आ रही हैं, ये तो बहुत बैड मूव है प्रोसिक्यूटर की तरफ से। और फिर दूसरा, अदालत ने भी ये बात कही कि जी आज कल में अपील वाइंड अप हो रही है और आप इस वक्त लेकर आ गए हैं कि कोई नया सबूत आप पेश करना चाहते हैं, तो ये टाइमिंग तो बड़ी इसकी ख़राब है। चीफ जस्टिस ने ये कहा, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इसके ऊपर ये रिमार्क्स दिए कि सीधा सीधा कहें ना कि आप जो हैं वो इस सारे प्रोसेस को सिर्फ ताख़ीर का शिकार करना चाहते हैं, और ये सिर्फ ताख़ीरी हर्ब है। और उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है पहले आप बयान पेश करेंगे, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि जी इसकी वेरिफिकेशन हो, फिर वेरिफिकेशन होगी, फिर गवाह आएगा, फिर जिरा होगी, तो ये सारा जो प्रोसेस है इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा। तो मकसद तो बज़ाहिर इसका ये नज़र आ रहा है कि आप सिर्फ इस पूरे प्रोसेस को लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने तो सीधी सीधी इसके ऊपर बात कर दी, लेकिन बहरहाल अदालत ने इसको कोई पसंद नहीं किया। ये बज़ाहिर और हर कोई इसको समझ सकता है, इस वक्त जितने भी कोर्ट रिपोर्टर हैं वो भी, खुद जज साहिबान ने भी जैसे रिमार्क्स में कह दिया कि ये सिर्फ ताख़ीरी हरबे के अलावा कुछ नहीं है। वरना आम तौर पर जब अपील के स्टेज पर मामलात होते हैं तो कहीं दरमियान में या स्टार्ट में तो चलें आपको फिर भी इजाज़त मिल सकती है कि आप कोई नए शवाहिद जो आपने ट्रायल में नहीं दिए वो आप उस वक्त दे दें, कहीं कहीं ऐसे इम्कान होते हैं।
لیکن بالکل جب وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ صرف تاخیر کرنا چاہ رہے ہیں, معاملے کو لٹکانا چاہ رہے ہیں. ایک تو قانونی طور پر یہ بہت ہی عجیب و غریب معاملہ ہوگا اگر اس طرح کی کوئی شواہد پیش کرنے کی اس وقت عدالت کی طرف سے اجازت دی جائے. دوسرا پھر انہوں نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ جی سماعت ملتوی کر دی جائے اگلے ہفتے تک, اور اس میں یہ جو ہم نے درخواست دائر کی ہے اس کے اوپر بھی اپیل پہ بھی سن لیں, اور جو مرکزی اپیل ہے اس پہ بھی بات کر لیں. اس پہ یہ تو انہوں نے مسترد کر دیا اور کل تک کے لیے صرف وقت دیا ہے, اور کل تک سماعت جو ہے وہ سائفر کیس کی ملتوی کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ آج کارروائی میں یہ ہوا کہ جو آپ کو یاد ہوگا ایک موقع پر ٹرائل میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے جو اپنے وکیل تھے ان کو ہٹا کر اور اپنی طرف سے ہی ریاست نے اپنے وکیل مقرر کر کے ان کو دے دیے تھے کہ جی یہ آپ کی طرف سے وکیل ہوں گے, اور اس وقت کافی گرما گرمی بھی ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں اس سماعت کے دوران. تو ان دو وکلاء صاحبان کو بھی آج روسٹرم پہ بلایا گیا اور ان سے بھی پوچھ گچھ ہوئی, اور اس پہ بھی جج صاحبان نے حیرت کا اظہار کیا کہ بھئی آپ کو کس تاریخ کو ملے, کتنی دیر آپ کو تیاری کی ملی. تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو ایک دن ملا صرف تیاری کا, صبح ہمیں جا کے پتا تھا کہ جی ہم نے جا کے پیش ہونا ہے اور جرا کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جتنا بھی ماہر وکیل ہو اس کو کیس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, فائلیں پڑھنے میں کوئی 1 سے 2 ہفتے تو چاہیے ہوتے ہیں, ایک رات میں آپ نے کیسے تیاری کر لی. تو یہ بھی ایک بدنیتی جو تھی صاف واضح تھی کہ جو ان کے وکلاء ہیں ان کو محروم کر دیا جائے ملزمان کو اپنے وکلاء سے, اور ریاست کی طرف سے ہائرڈ وکلاء جو ہیں ان کو دے دیے جائیں جس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں اس طرح کی ملتی. تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ قسم کا ٹرائل تھا, اور اب جس انداز سے یہ کھلا ہے اس سے سب کو اندازہ ہو گیا کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کا حق دفاع ختم کیا گیا, ان کے وکیل بدلے گئے, کس انداز سے بالکل ایک بے سروپا ٹرائل کے نتیجے میں ان کو اتنی بڑی سزا سنا دی گئی, اور ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی. تو بہرحال اس ٹرائل میں جتنی بھی قانونی بے ضابطگیاں ہیں وہ بھی سامنے ہیں جو پروسیس میں ہوئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میرٹ پر بھی جو اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے آرام سے کہ یہ کتنا کمزور کیس تھا اور اس پہ کچھ بھی نہیں تھا. تو بہرحال اب کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید مزید 1 ہفتہ کھنچ جائے اب یہ معاملہ, اور اگر عدالت نے تو کوئی سخت فیصلہ کیا اور کہا کہ نہیں جی آپ اسے کمپلیٹ کریں, کوئی نیا شواہد اس موقع پہ پیش نہیں کیا جا سکتے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر عدالت نے اس موقع پر نرمی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ نہیں جی آپ ایک وقت اور لے لیں ویک اور اس میں اور بات کر لیں, تو پھر مزید طوالت اختیار کر سکتی ہے یہ ساری اپیل. لیکن اب اس کے اوپر کل کا جو دن ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہوگا. اب آ جاتے ہیں جس بات کے اوپر کہ جنرل باجوہ صاحب کیا گیم چلا رہے تھے. جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ جب آرمی چیف تھے وہ ڈبل گیم کھیل رہے تھے. کس طریقے سے وہ چائنا کو بھی سگنل کر رہے تھے کہ ہاں ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں, امریکہ کو بھی سگنل کر رہے تھے کہ ہاں ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کچھ یقین دہانیاں انہیں کرا رہے تھے, کچھ یقین دہانیاں انہیں کرا رہے تھے, اور ہر یقین دہانی ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. یہ ہم نہیں کہہ رہے, اب یہ اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ گواہیاں دے رہے ہیں. چاہے وہ اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ دن پہلے جلسے میں بڑی کھل کے بات کی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا, لیکن خان صاحب نے یہ بات قبول نہیں کی اور بڑا کھلے طریقے سے انہوں نے اپنا موقف واضح کر دیا تھا کہ اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جائے گا, جو کہ ان کا قائد کا بھی موقف تھا کہ جب تک فلسطین کا جو معاملہ ہے وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو جاتا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھارت سے تجارت کے حوالے سے بھی, بھارت سے تعلقات نارملائز کرنے کے حوالے سے بھی یقین دہانیاں کرائی جا رہی تھی کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو نہ ہو ہم جی بھارت سے تعلقات نارملائز کر لیں گے. یہ بھی جنرل باجوہ کی طرف سے مبینہ طور پر باہر کے لوگوں کو کمٹمنٹس دی جا رہی تھی. اسی طرح یہ تک بھی انکشاف ہو رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے میزائل پروگرام کو بھی محدود رکھنے کے حوالے سے کمٹمنٹس دیں کہ اس کے اوپر بھی ہم زیادہ پیش رفت نہیں کریں گے. تو یہ 3 بڑی خطرناک چیزیں جن کے اوپر ریاست پاکستان کا موقف جو ہے وہ بڑا واضح بھی ہے اور وہ قوم کا بھی موقف ہے, اور یہ کہ اگر آپ اس میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں اعتماد میں تو لینا ہوگا نا, اور یہ کام تو پھر آپ کے جو منتخب نمائندے ہیں وہی کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں کہ آرمی چیف اپنے طور پر یہ طے کر لے گا کہ بھئی میری اب یہ پالیسی بن گئی ہے. تو آپ وزیر اعظم کو ایک طرف رکھ کے اندھیرے میں رکھ کے اپنے طور پر دوسرے ممالک کو جا کے کس بحاف کے اوپر اس قسم کی کمٹمنٹس دے سکتے ہیں جو کہ آپ کی ریاستی پالیسی اور خود وزیر اعظم کی جو پالیسی ہے اس کے خلاف ہے. تو یہ ایک بہت شرمناک فیل ہے.
اور اب اس سارے معاملے کے اوپر نہ صرف یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے، چلیں جی ان کے اوپر تو آپ کہہ لیں کہ وہ خان کے سپاہی ہیں، ان کے پارٹی کے لیڈر ہیں، تو وہ تو وہی بات کریں گے جو عمران خان کو سپورٹ کریں گے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ اب مشاہد حسین سید صاحب وہ بھی کھل کے ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات بتا رہے ہیں. انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں یہی باتیں کی ہیں کہ کس انداز سے یہ کمٹمنٹس کی گئی. اس کے علاوہ آج میں سن رہی تھی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو، جنہوں نے آج بہترین تقریر کی. بائی دا وے سینٹ میں ان کی یہ پہلی تقریر تھی اور انہوں نے بہت زبردست خطاب کیا، بڑی امپورٹنٹ باتیں کی. اور اس میں بھی انہوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ جو یونیورسٹی میں NDU یونیورسٹی میں گئے تھے باجوہ صاحب، تو وہاں پہ یہ بات کر کے آئے اسرائیل کے سفارت خانے کھولنے سے متعلق. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز چل رہی تھی. اور ان تمام شہادتوں کے علاوہ حامد میر صاحب جو کہ معروف صحافی ہیں، وہ بھی کئی دفعہ آن ایئر یہ بات بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے باجوہ صاحب عمران خان صاحب کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے اور بحیثیت ریاست ہماری جو پالیسی ہے اس کو تبدیل کیا جائے. تو یہ وہ ساری گفتگو ہے جو خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تب بھی شروع ہوئی تھی. اسی وجہ سے خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا تھا کہ کوئی ان کی حکومت ایسا اقدام کرنے نہیں جا رہی. لیکن یہ وہ تمام بنیادی چیزیں جس کے اوپر عمران خان صاحب نے جب سٹینڈ لیا تو جنرل باجوہ صاحب ان کے نہ صرف یہ کہ خلاف ہو گئے بلکہ ان کے خلاف باقاعدہ انہوں نے ایک محاذ بھی کھڑا کرنا شروع کر دیا اور ان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں. اور پھر جو یہ بات ابھی خان صاحب کرتے ہیں کہ بیسکلی انیشیٹ یہاں سے ہوا اور باہر کے لوگوں کو میسج دیا، تو اس کے اگر ڈاٹس کنیکٹ کریں تو بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ انہی باتوں کی بنیاد پر جنرل باجوہ صاحب نے پھر امریکہ کو اسی قسم کے سگنلز دیے ہوں گے کہ جی میں تو یہ چاہتا ہوں لیکن عمران خان اس میں رکاوٹ ہے، وزیر اعظم اس میں رکاوٹ ہے. تو یہ یہاں سے سگنلنگ گئی ہے، یہاں سے سگنلز گئے ہیں، جس کے بعد وہاں سے بھی ظاہر ہے اس چیز کے اوپر ریاکشن آیا ہوگا کہ جی یہ عمران خان ہی پھڈے والا بندہ ہے، یہ بات نہیں مان رہا، ورنہ جو ان کے آرمی چیف ہیں وہ تو اس بات کے اوپر ہمارے ساتھ راضی نظر آ رہے ہیں. بہرحال اب یہ کافی گواہیاں ہیں اور یہ بڑے سیریس معاملات ہیں. لیکن اگین وہی بات ہے کہ جب کوئی چلا جاتا ہے سیٹ سے تو پھر سب کھل کے بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں اور نئے نئے راز بھی کھولتے ہیں، انکشاف بھی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب کوئی سیٹ پر ہوتا ہے، جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تب سب کیوں چپ رہتے ہیں؟ تب آپ لوگ اتنے خوفزدہ اور کمپرومائزڈ رہتے ہیں کہ تب آپ نہیں بولتے. تو یہ آج آپ لوگوں کو سب پتہ چل رہا ہے کہ جی باجوہ صاحب یہ چاہتے تھے اور عمران خان یہ چاہتے تھے. یقیناً وہاں پر اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ان بڑے معروف ناموں کو سب پتہ تھا. تو آپ لوگ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ ساری دنیا کے سامنے رجیم چینج ہوتا رہا، ایک منتخب حکومت کو گرایا گیا اور پھر اس کے بعد سے 2 سال سے پاکستان کے عوام نے جس انداز سے، پاکستان نے بھی اس کو جھیلا، اس کے عوام نے بھی جھیلا، شہادتیں ہوئیں، معیشت کا بیڑا غرق ہوا اور اداروں کی کریڈیبلٹی صفر ہوئی، عوام اور اداروں کے درمیان ایک نفرت آ گئی، یہ سب کچھ ہو گیا. اگر آپ لوگ بروقت اس وقت بولتے تو یہ سب شاید نہ ہوتا، اس کو روکا جا سکتا تھا. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب کوئی پاور میں ہوتا ہے کوئی اس کے خلاف ایک چوں نہیں کرتا، جب کوئی چلا جاتا ہے پھر آپ شروع ہو جاتے ہیں. اور ابھی بھی یہی ہوگا، آگے بھی آپ دیکھیے گا ساری باتیں کھلیں گی کہ جی اس طرح ہوتا تھا، اس طرح ہوتا تھا. تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم وقت گزرنے کے بعد روتے پیٹتے ہیں، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا لکیر پیٹنے کا. اور ہمیشہ آپ یقین رکھیے کہ جو تاریخ ہے وہ بہادر لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، انہی کو یاد رکھا جاتا ہے تاریخ میں. اور قومیں بھی ہمیشہ، چاہے آپ کی اپنی قوم ہو یا باہر کی اقوام ہو، وہ بھی صرف بہادر لیڈروں اور خوددار لیڈروں کو ہی رسپیکٹ دیتی ہے. آج ایران کے صدر کا میں نماز جنازہ دیکھ رہی تھی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں. اور ایرانی صدر کے حوالے سے ان کا جو جذبہ ہے وہ دیکھنے والا ہے. آنسو رواں ہیں ان کی آنکھوں سے. اور وہ لوگ جو کبھی نہیں روئے، جرنیل ان کے یا ان کے سپریم لیڈر، وہ تک آنسو بہا رہے ہیں ان کے جانے کے اوپر. ایک محبت ہے اس قوم کو اپنے لیڈر سے جو اب ان میں نہیں رہا. آپ ذرا سوچیں، خدا نہ خواستہ ہمارے ہاں جو اس وقت حکمران ہیں ان میں سے کوئی چل بسے تو کیا لاکھوں کے جنازے انہیں میسر ہوں گے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کیا یہاں پر صورتحال ہوگی. تو یہ فرق ہوتا ہے لیڈر کا کہ جب آپ قوم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قوم آپ کے لیے کھڑی ہوتی ہے. قوم کا سر اس نے نہیں جھکایا. صدر رئیسی نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا، غیرت مند حکمران تھا، پابندیاں برداشت کی لیکن خودداری پہ آنچ نہیں آنے دی.
تو آج قوم اس کے لیے کیسے آنسو بہا رہی ہے, دل سے تکلیف میں ہے کہ وہ چلا گیا. لیکن ان کو اور بھی کوئی ایسا ہی لیڈر مل جائے گا, کیونکہ ایسی ہی قوموں میں ایسے لیڈر پیدا ہوتے ہیں. میں ان کے گھر کی حالت دیکھ رہی تھی, ایک ویڈیو وائرل ہے, میں بہت زیادہ اس کو جانچ نہیں سکی کہ وہ درست ہے یا نہیں, لیکن خبر یہی ہے کہ وہ ان کے گھر ہی کی ویڈیو ہے, ان کی والدہ ہیں اس میں, صدر رئیسی کی. اور آپ یقین کیجئے کہ ایک بالکل نارمل سا, مطلب آپ گھر ان کا چند 2-4 کمروں پہ شاید مشتمل ہو, اور کوئی مایہ ناز فرنیچر نہیں, کوئی محل نہیں, کوئی پرتعیش قسم کی آرائش نہیں, کچھ بھی نہیں. اتنا سادہ چھوٹا سا گھر, بالکل غریب سا بندہ, اور وہ صدر تھا وقت کا. اور ہمارے ہاں آپ اندازہ لگا لیں, ایکڑوں پر مشتمل ان کی جائیدادیں اور زمینیں, اور صرف ملک میں نہیں بیرون ملک بھی, ڈالروں کے اربوں ڈالرز کی جائیدادیں باہر. کیا لوگوں کو ان سے محبت ہوگی کہ لوگ یہاں پر بجلی کے بل کے لیے پریشان ہیں, روٹی کے لیے پریشان ہیں, اور ان کے جو عمراء حکمران ہیں, جو ایک تو ویسے ہی جعلی ہیں بھی نہیں کہ جنہیں لوگوں نے ووٹ دیے ہوں, اور وہ اتنے امیر کبیر اور آسائشوں اور آرائشوں میں ہیں. تو یہ اصل بات ہوتی ہے کہ لیڈرز جو ہیں جب وہ اپنی قوم کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ڈٹ کر, تو پھر قوم میں بھی ان کے لیے اسی طرح کی محبت ہوتی ہے. تو یہ جی صدر رئیسی صاحب کا میں دیکھ رہی تھی, ایک پرتپاک قسم کا ان کا جنازہ تھا, جس میں مطلب دیکھنے والا یہ چاہے گا کوئی بھی کہ اس کا بھی شاید جنازہ ایسا ہو, کیونکہ جانا تو ہر ایک نے, موت تو برحق ہے. آخر میں یہ تھوڑی سی میں بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ علیہ بن گنڈا پور صاحب نے جہاز بھیجے اور جی اسٹوڈنٹس کو واپس بلایا, تو اس کے اوپر بھی ویسے تو یہ بھی لوگ بات کر رہے تھے کہ بھئی اب اگر حالات وہاں پر نارمل ہو گئے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو کیوں واپس لایا جا رہا ہے. ظاہر ہے اسٹوڈنٹس نے وہاں پر پڑھائیاں کی ہیں, کوئی کسی اس میں ایئر میں ہوگا, اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے والا ہوگا, کوئی کسی اور میں ہوگا. تو اب آپ اس موقع پہ وہ واپس آ رہے ہیں تو اس سے تو ان کی پڑھائیوں کا, ڈگریوں کا بھی نقصان ہوگا. تو کیا اب ہمیشہ کے لیے وہ چھوڑ کے آ رہے ہیں یا انہیں واپس جانا ہے, یا کیا صورتحال ہے, اس کے اوپر کلیئرٹی ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ کوئی حکومت انہیں زبردستی تو لے کے آ نہیں رہی, وہ اپنی چوائس سے آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب وہ خود کو وہاں پہ انسیف محسوس کر رہے ہیں, اس لیے وہ اپنے وطن واپس آنا چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ وفاق نے اس میں نہیں تعاون کیا, تو انہوں نے خود سے اپنے طور پر یہ ارینجمنٹ کیا, تو انہوں نے بلوا لیا. لیکن وہی بات ہے کہ کے پی حکومت نے بھی تھوڑا اس کو شاید زیادہ ضرورت سے تشہیر بھی کی اس کی, اسی وجہ سے کہ ان کو بھی یہ کہنے کا موقع ملا کہ بھئی دیکھیے انہوں نے نہیں کیا تو ہم نے کر لیا. تو میں دیکھ رہی تھی کہ جناب وہ بڑی بسز جو اسٹوڈنٹس کو ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے تھیں, اس پہ بھی وزیر اعلیٰ کی تصویر لگی ہوئی تھی. اس پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ جی وزیر اعلیٰ کی تصویر کیوں لگی ہوئی ہے. جب آپ مریم نواز کی تصویر یا نواز شریف کی تصویر پہ تنقید کرتے ہیں تو پھر وزیر اعلیٰ کی تصویر بھی کیوں لگی ہو, تشہیری مہم تو نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال اس پہ تنقید ہو بھی سکتی ہے کہ کوئی کام بغیر تشہیر کے بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ ایک کام کر رہے ہیں تو وہ رجسٹر تو آٹومیٹکلی ہو ہی رہا ہے پہلے ہی. اور پھر وہ مشال صاحبہ بھی پہنچی ہوئی ہیں, جا کے اسٹوڈنٹس کے گلے میں ہار ڈال رہی ہیں. بھائی وہ کیا کوئی دنیا فتح کر کے آ رہے ہیں یا کوئی ورلڈ کپ جیت کے آ رہے ہیں, وہ کیا کر کے آ رہے ہیں جو آپ ہار پہنچانے. اچھی بات ہے کہ وہ الحمدللہ خیریت سے بالکل بحفاظت گھر پہنچ گئے ہیں, خوشی کی بات ہے. آپ لوگوں نے انہیں بلوا لیا, اب آپ انہیں گھروں تک بھی پہنچوا رہے ہیں, یہ بھی چلے اچھی بات ہے. لیکن وہاں پر اسٹیٹ کے جو عہدیدار ہیں ان کا جا کر سمجھ نہیں آیا کہ وہ جا کے انہیں پھول شول کیوں پہنا رہے ہیں. تو مجھے بھی لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا ویژولز کا شوق ہو گیا ہے کہ بھئی ہم بھی کچھ کریں تو پھر اس کو ذرا ایکسٹرا آرڈنری مشتہر بھی کریں, اس کی تشہیر بھی کریں, تاکہ ان کا بھی اسی طرح سے نام شام آتا رہے. لیکن بہرحال میرا خیال ہے اب یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے, اب اس کو یہیں پہ دیکھنا چاہیے. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس, اب ایسا تو نہیں کہ آگے چھٹیاں ہو رہی ہوں تو اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں چلو بھی ہمیں تو مفت کی فلائٹیں مل رہی ہیں تو اسی بہانے ہم ذرا گھر والوں سے بھی مل آئیں. تو یہ والا معاملہ نہ ہو. اگر وہاں پہ حالات نارمل ہیں, اگر وہاں پہ انہوں نے آگے کنٹینیو کرنی ہے اپنی ڈگریاں, تو پھر اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ اب ان کا وہاں پر رہنا ہے, ہمیشہ کے لیے جانا ہے, کیا پلان ہے. تو اس حساب سے جو ہے معاملات کو آگے طے کرنا چاہیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.